अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेबान से अवाम तक में नादिया मिर्ज़ा की जानिब से खुश आमदीद। बड़ा मुख्तलिफ हम बहुत कुछ ही दिन पहले लाइक डेढ़ हफ्ता पहले तक हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोरोना पे प्रोग्राम कर रहे थे। वो पैंडेमिक जिसने पूरी दुनिया को जकड़ के रखा हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि जो दूसरी पॉलिटिकल न्यूज़ थी या दूसरे सोशल इशूज़ थे वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगे। उसकी वजह यही थी कि हमने ये देखा कि मजमूई तौर पर, या अगर हम देखें कि एक मजमूई तौर पर ही केसेस में कमी वाक़या होना शुरू हो गई। इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात भी हो सकती हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो यकीनन आपको इससे आगाह करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि टेस्ट कम हो रहा है। आपने देखा होगा लास्ट वीक थर्सडे को हमने एक NCOC जाकर भी हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया, और वहाँ पर भी जो तमाम सूबों भी ऑनलाइन थे, तमाम सूबों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, हर एक का कहना यही था कि सूरत हाल कंट्रोल में। हाँ, अलबत्ता जब ये सवाल हम चाहे असद उमर साहब से हम कर रहे हों, या डॉक्टर जफर मिर्जा से कर रहे हों, या दीगर शख्सियात से कर रहे हों, तो ये बात जरूर थी कि अनसर्टेनिटी थी। कोई नहीं कह सकता था कि इसका खात्मा कब होगा, इसकी पीक क्या आकर गुजर गई या आने बाकी है। इन तमाम चीजों पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका सोशल इम्पैक्ट है उसको भी डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। पोस्ट कोरोना लाइफ क्या होगी उसको डिस्कस करना भी जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज इसमें क्या हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। और जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है मेंटल हेल्थ। मतलब हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में इस वक्त रह रहे हैं वो बड़ी अनफॉर्चुनेटली है, खासतौर पे जो हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे और वो घरों पर बैठे हुए, और वो घरों पर बैठ के माँ बाप से किस किस्म के सवालात कर रहे हैं। मेरी अपनी बेटी, मैं प्रोग्राम में शेयर करूंगी कि कल जो टाइम मैंने उसके साथ स्पेंड किया तो शी वॉज ऑल्सो इमोशनल, आई वॉज सो इमोशनल कि ये बेसिकली किस स्टेट ऑफ माइंड में। वेल, लेट मी स्टार्ट माय शो एंड आई इंट्रोड्यूस द पैनलिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं USA से चीफ ऑफ इंफेक्शस डिजीज है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं तो बड़ी फैन इसलिए भी हूँ आपकी कि आपके जो ट्विटर पे जो इतनी इन्फॉर्मेटिव ट्वीट्स होती हैं उनको हम भी फॉलो करते हैं, और मैं तो हमेशा हर एक को रेफर करती हूँ कि जितनी भी नॉलेज आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप वहाँ से ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग आवर गेस्ट। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ GSI ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजिक एंड इम्प्लीमेंटेशन। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राना जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का दीजिए। अच्छा, शाहिदा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, NLP प्रैक्टिशनर भी हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। एंड सारिम बनी साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सारिम बनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। वेल, अगर आप लोग तमाम गेस्ट जो हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप अलाउ करें तो मैं जरा डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब से बात करना चाहूंगी। डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब, अभी मैं आपकी एक ट्वीट देख रही थी जिसमें आपने ये मेंशन किया हर्ड इम्यूनिटी के हवाले से कि हर्ड इम्यूनिटी मीन्स 70% जो है वो पॉजिटिव केसेस हो, लेकिन अब जो दूसरी थ्योरी थी वो ये लग रहा था कि जब हमने हर चीज करनी छोड़ दी और हर एक को अपने हाल पे छोड़ दिया कि ज़ाहिर लॉकडाउन भी नहीं, सब चीजें भी खुली चल रही हैं, कोई बहुत ज्यादा केयर भी नहीं हो रही, जिसने मास्क पहने पहने, नहीं पहने, अब तो लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे। तो क्या शऊरी या लाशऊरी तौर पे ये कहीं माइंडसेट था कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएं, सब हो के ठीक हो जाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि माइंडसेट किसका क्या था, लेकिन मैं तो इसलिए कोशिश ये करता हूँ, अगर आप गौर करें ट्वीट्स की आपने बात की, तो मेरा उसके पीछे इम्पेटस सिर्फ ये है कि मैं दूर से बैठ के अपने मुल्क के गरीब लोगों की खिदमत किस तरह कर सकता हूँ। और मुझे एक तरीका ये नज़र आया कि सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके शायद मैं ये खिदमत कर सकता हूँ। वो सही इंफॉर्मेशन कई दफ़ा ऐसी होती है कि लोगों को अच्छी लगती है। जब मैं उन्हें कहता हूँ कि वैक्सीन आ जाएगी इंशाअल्लाह अगले साल, तो बहुत खुश होते हैं, और जब मैं उनको बताता हूँ कि हम हर्ड इम्यूनिटी से बहुत दूर है तो बहुत नाराज भी होते हैं। इस तरह के जैसे शायद मेरे इख्तियार में है कि मैं उनको अच्छी खबर क्यों नहीं दे रहा। तो जो हर्ड इम्यूनिटी है इसको आप इंजीनियर नहीं कर सकते, ये एक कुदरती अमर है, आहिस्ता आहिस्ता। और इसके दो तरीके हैं, या तो आप वैक्सीन लगा दीजिए 70% लोगों को, एक इफेक्टिव वैक्सीन, तो या आहिस्ता जब 70% लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगी। तो मेरा ख्याल अभी हम उससे बहुत दूर हैं। ठीक है,
उससे अभी हम बहुत दूर हैं. वेल डॉक्टर राना जवाद साहब, हमने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बड़ा एक इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की भी एक रिपोर्ट आई थी, डिफरेंट प्रेडिक्शन भी थी, डिफरेंट चीजें भी हमारे सामने आ रही थी कि पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे. अल्लाह ना करे आगे जाके ऐसा हो, लेकिन फिलहाल आपको लगता है कि सूरत हाल कंट्रोल में है? अगर हम इस्लामाबाद की दीगर शहरों की भी बात करें तो जो पॉजिटिविटी है वो डिक्रीज ही हो रही है, डिक्लाइन की तरफ. आप इससे मुतमईन है इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है? जो इंपीरियल कॉलेज की स्टडीज थी और जो दूसरी भी स्टडीज थी, और मेरा उसके बारे में मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ और मेरे इस पे आर्टिकल्स भी हैं कि किसी मुल्क के अंदर भी प्रोजेक्शन 3 मंथ इन एडवांस सही साबित नहीं हुई. तो इस वजह से जब ये भी आई थी तो क्योंकि उसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं थी ये सही आ रही और क्यों नहीं ये सही आ रही, क्योंकि जो वायरस की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी इस तरह की प्रोजेक्शन के लिए जरूरी होती है वो हमारे पास अभी इस वायरस की नहीं है, आज भी नहीं है बुनियादी कुछ चीजों की. इस वजह से ये असेसमेंट्स गलत थी और मैं कभी भी इस बात पे मुतफिक नहीं था कि हमें वो डेवस्टेशन देखनी पड़ेगी और जो दूसरे मुल्कों में बाद में आई, वेस्टर्न मुल्कों में आई, उसकी एक बुनियादी वजह हमारे एज की कंपोजिशन का डिफरेंट होना था. पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ जो मोस्ट वनरेबल तबका है उस वक्त तक की स्टडीज के मुताबिक वो 4% था, जबकि अमेरिका और यूरोप के अंदर वो 20 से 25% था. तो एक तो ये बात है. दूसरा, जो अब केस पॉजिटिविटी कम हुआ है हो रहा है या केसेस के नंबर कम हो रहे हैं, तो एक बात तो ये वाकई सही है कि हमें अपने दोस्तों से, कुलीग से जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, ये प्राइवेटली भी हमें पता लग रहा है कि मरीजों का वो लोड नहीं रहा. लेकिन क्या इसकी ये वजह है कि मरीज कम हो गए हैं या नहीं, वो उसके लिए जिस डाटा की जरूरत होती है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है. लेकिन जो खतरनाक बात अब ये है कि पाकिस्तान के अंदर टेस्टों की तादाद हमने कम कर दी हुई है. 20-25 हजार के अंदर हम रह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को तकरीबन लाख टेस्ट रोजाना की जरूरत थी. अब उसकी वजह से जब आप कम टेस्ट कर रहे होते हैं तो और आपकी पॉजिटिविटी, केस पॉजिटिविटी ज्यादा रह रही होती है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपके कम्युनिटीज के अंदर अनडॉक्यूमेंटेड या अनटैप्ड या अननोन रेजर्वायर्स ऑफ ट्रांसमिशन मौजूद हैं. तो जब तक हम अपने केसेस को नहीं बढ़ाएंगे जो रोजाना के हमारे. सही है डॉक्टर राना साहब, सॉरी मैं आपको इंटरव्यू करी हूँ. मुझे एक बात बताएं, अभी जो हमारे टेस्ट कम हो रहे हैं, ऑल्दो कि हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन जो कम हो रहे हैं मगर पॉजिटिविटी रेट हमारा वही है जो हम ज्यादा टेस्ट करके भी कर रहे थे. जी, ये मेरा कोई एक दिन पहले इसी मौजू पे आर्टिकल आया है, ऑपेड मेरा आया है, उसमें मैंने यही रेज किया है कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आपने टेस्टों की तादाद कम कर दी हो 35% 6 दिनों के अंदर और आपकी केस पॉजिटिविटी भी आपकी 30-35% कम हो गई हो. तो जहां मैंने पहले कहा है कि केसेस वाकई कम हुए हैं, लेकिन क्या इस रफ्तार से कम हुए हैं, ये अभी इसका मतलब मेरे हिसाब से ये है कि डेटा को इम्प्रूव करने की जरूरत है. पूरी दुनिया में हम किसी और मुल्क में हमने ये नहीं देखा कि आपने टेस्ट कम कर दिए हो इतने ज्यादा 35% और आपके साथ केस पॉजिटिविटी. तो टेस्ट कम करने की वजह क्या थी डॉक्टर राना साहब? टेस्ट कम करने की वजह क्या थी? एक तो लोग नहीं जा रहे हैं. नंबर 1, लोग टेस्टिंग के नहीं जा रहे हैं. आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं कि लोगों को जो इनको कोरोना वायरस की सिम्टम्स भी हैं और एज ए फिजिशियन हम ये फील भी करते हैं कि इनको कोरोना है, वो टेस्टों की तरफ नहीं जा रहे. नंबर 1. लेकिन इसके साथ एज ए पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव जो दूसरा जरूरी था वो ये था कि हम अपनी जो केस डेफिनेशंस हैं उनको इम्प्रूव करते, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करते और उसके अंदर ज्यादा फोकस टेस्टिंग से निकल के हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते कि हम किस की चाहिए एज गवर्नमेंट, एज ए पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट और एज ए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तान हमें किस तरह किन लोगों को टेस्ट करना चाहिए. ठीक है, हमें वो हम नहीं कर सके. ओके फाइन, डॉक्टर साहब मैं वापस आती हूँ. अच्छा, शाहिदा मलिक साहब और सालिम बड़ी साहब, आपके दोनों के पास वापस आऊंगी, लेकिन एक सवाल जो अभी जरा थोड़ा सा कोरोना के हवाले से फिर हम मेंटल हेल्थ और फिर सोशल इम्पैक्ट पे बात करेंगे. डॉक्टर फहीम यूनुस साहब, 2 चीजें जरा आपसे मुझे जाननी है. एक तो जब बात होती है कि ज्यादा वल्नरेबल, उसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा पाकिस्तानी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि हमने बहुत से लोग ऐसे देखे वो कह रहे हैं हमने इतनी एहतियात की थी उसके बावजूद हमें हो गया. दूसरा असिम्प्टोमेटिक जो कुछ भी नहीं कर रहे और उनको हो रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा और वो ठीक भी होते चले जा रहे हैं. जी, अनफॉर्चुनेटली मेरा ये ख्याल है कि कोरोना का डेटा हमारा इनएक्यूरेट है और इसके बारे में हमेशा 2 राय रहेंगी, हिस्ट्री में भी रहेंगी, क्योंकि इतना वक्त गुजर गया है कि जब साइंस में देखें, हम जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट आउटलायर हो तो हम खुश नहीं होते बहुत,
ہم یہ خوش نہیں ہوتے کہ میرا ایکسپیریمنٹ تو 200 گنا اچھا ہو گیا لوگوں سے. ہم اپنے ڈیٹا کو کوشچن کرتے ہیں. اس وقت میں یہ بات بہت ضروری ہے کوئی بھی جواب دینے سے پہلے, کیونکہ اگر ہماری آپ اموات کی شرح دیکھیں تو وہ کئی حالات میں 30, 40, 50, 100 گنا کم ہے کسی اور ملک سے. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. تو اس کے اوپر ہمیں تسلی کی بجائے ہمیں کوشچن کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اے سمٹومیٹک, اب یہ وہ کوشچن ہے جو آپ نے بہت اچھے سوال اٹھائے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو لوگوں کو یہ پھر کیسے ہو رہا ہے جو لوگ اے سمٹومیٹک ہیں, ان کو کوئی ایکسپوجر نہیں ہوا. اگین سائنس اس طرح کام نہیں کرتی. یہ وائرس ڈراپلیٹ وائرس ہے. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کسی کے قریب آئے ہیں جس کو انفیکشن تھی. 15 سے 20% کے قریب لوگ کئی معاملات میں اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں یا پری سمٹومیٹک ہوتے ہیں. اس کا فرق یہ ہے, پری سمٹومیٹک وہ لوگ ہیں جو 1, 2, 3 دن کے بعد جن کو بخار اور کھانسی اور باقی سمٹمز آ جائیں گے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو ہائیلی انفیکشس ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی جس دکان سے آپ نے کچھ سودا خریدا آپ کو نہیں پتا کہ اگلے دن وہ بیمار ہو گیا وہ شخص یا نہیں ہوا. تو یہ وائرس لگتا تو انسانوں ہی سے ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ڈاک سے اور اپنے جیب میں پڑے ہوئے کاغذوں سے خوف لینا شروع کر دیں, کیونکہ ایسے یہ وائرس ٹرانسمٹ نہیں ہوتا, کھانے سے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا. تو وائرس تو یوں ہی ٹرانسمٹ ہوگا, لیکن میری سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ یہ جنگ ڈیٹا سے جیتی جاتی ہے. سائنٹیفک ڈیٹا لائے نہیں کرتا, اور ہمیں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ سم ہاؤ ہم ایک ایکسیپشن ہے. یہ وہی وائرس ہے پوری دنیا میں, تھوڑی بہت ویریشن ضرور ہوتی ہے, لیکن 20-30 گنا کی ویریشن کو ہمیں کوشچن کرنا چاہیے, اس پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے فائن. شاہدہ ملک صاحبہ, اب ذرا میں بات کر لیتی ہوں لوگوں کی مینٹل ہیلتھ. اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ اسکول بچے نہیں جا رہے ہیں, پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے بچوں کو بھی ٹیکل کرنا, خود بھی اپنی ان کو بھی ایک ریہیبلیٹیشن کہہ لے جو کہہ لے وہ بھی ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. کیا کرے, کیا ماحول ہو گیا, اور اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ کس طرح سے ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, جو ابھی سب کی بات سن کے بھی آپ کی ڈیلی بات ہو رہی ہوتی ہے مختلف ماہرین کے ساتھ, اور ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری دنیا میں جو یہ چاہ رہا ہے. ہم اس پینڈیمک کے بارے میں کچھ بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. ہر سائنٹسٹ بھی یہی بات کر رہا ہے, ہر ڈاکٹر بھی یہی بات کر رہا ہے. ہم بھی مینٹل ہیلتھ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی کرائسس آتا ہے جیسے ایک نئی چیز ہے. سونامی آیا تھا, پہلا ورڈ تھا سونامی. سونامی کرے گا کیا, اس کے آفٹر ایفیکٹس کتنے ہوں گے, کیا ہوں گے, یہ سونامی کے جانے کے بعد ہی ریکارڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سونامی بھی گزر جائے گا تو ہم کہہ سکیں گے کہ اس کے بعد, جیسے ڈاکٹر فہیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آئی ایگری ود ہم, کہ یہ ایسا پینڈیمک ہے جس میں ہمارے پاس ڈیٹا ہی کچھ نہیں ہے. دنیا ساری کے پاس بھی اگر چلے اس کے فیوچر کو چھوڑ دیں, ابھی جو حالات ہے, ابھی آپ گھر میں نہیں باہر نہیں جا سکتے, کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹی نہیں ہے, بچے اسکول نہیں جا رہے, بچوں کا کوئی روٹین نہیں ہے. بلکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ بڑی ہی امپاسبل ایک طرح سے ہوتی جا رہی ہے, خاص طور پہ جونیئر بچوں کے لیے. جونیئر وہ تو بیٹھتے ہی نہیں ہے, وہ بیٹھیں گے کیسے, وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے کام کریں, اور پھر ماؤں کا بھی وہ اتنا ٹائم دینا. میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ پاکستانی قوم تھوڑا سا ایک جب وہ یہ ختم ہوگا اور اسے کام پہ بھیجا جائے گا تو بہت بڑا, تو ہمیں یہ والا بھی ایک ڈیفیسٹ نظر آئے گا کہ وہ کیا اتنی اٹینشن سپین بھی رکھتے ہوں گے کہ وہ دوبارہ کام پہ بیٹھ سکیں گے. ابھی سونے جاگنے کے اگر آپ نے گھروں میں روٹین دیکھی ہو تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 3 مہینے کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی, تو چلو بچے اس میں بھی بچوں کے پاس بہت ساری ایکٹیویٹیز کرنے کو ہوتی تھی, باہر ٹائم فریم ہوتا تھا نا, تو ان کو پتا تھا کہ 2 مہینے بعد 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد اسکول جانا ہے. اب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا بھی ہے اور کب تک جانا ہے اور کب تک یہ گزرنا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ اسکول کے جب یہ آف ہوتے تھے تو اس کے ساتھ اسکول صرف آف ہوتا تھا, سوئمنگ کی کلاسز ہو رہی ہیں, باقی میوزک کی کلاسز, اس دوران میں بہت ساری اور سوشلائز کرنے کی جو ہے گیمز کی, اسپورٹس کی کلاسز لے رہے ہوتے تھے. اب وہ بھی نہیں ہو رہا. پھر یہ کہ پوری دنیا میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پرابلمز آ رہی ہیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا, میں بھول گئی تھی, میں آپ کے پاس واپس آؤں گی, اس پہ ذرا ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن ذرا سارم بڑنی صاحب سے بات کر لیں. سارم بڑنی صاحب, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے یہاں پر ریز کیا ہے, کیونکہ مجھے نہیں پتا, میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ کوئی یہ اسٹڈی آئی ہے کہ ڈیورس ریٹ بڑھ گیا ہے. تو آپ ظاہر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں, پتہ نہیں آج کل کتنا مل رہے ہیں, لیکن بہرحال رابطے تو رہتے ہوں گے. کیا ماحول میں جو آپ کا سوشلائز جس طرح سے کرتے تھے, یہ سوسائٹی میں کیا آپ چینج دیکھ رہے ہیں, کیا آپ امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اس پینڈیمک کا؟
دیکھیں شروع میں جب لاک ڈاؤن کی طرف ہم گئے تھے تب تو بہتری آئی تھی کچھ دن کے لیے، لیکن اس کے بعد اگر فیملی ایشوز کی بات کریں تو بہت زیادہ جھگڑے پھٹے فساد، اور کیونکہ ٹریفک بند تھا، راستے بند تھے تو اتنے سامنے نہیں آئے، لیکن اب کیونکہ ٹریفک کھل رہا ہے، راستے کھل رہے ہیں، دن بھر کھلا ہوا ہے پاکستان میں، جو ہر جگہ ہی راستے تقریباً کھول دیے، تو اب جو ہے نا وہ کیسز بہت تیزی سے سامنے آ رہے ہیں، ڈیوورس ہو رہی ہے، جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، مار پیٹ، مطلب ایک مشکل بنی ہوئی ہے اس وقت۔ اچھا پھر جو اس وقت ہو بھی رہی تھی چیزیں وہ سامنے اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ نیوز پہ ہر چینل پہ صرف کرونا ہی کرونا ہو رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مرتا ہے مر جائے، کوئی کچھ ہوتا ہے ہو جائے، صرف کرونا کی خبریں آتی تھیں۔ اب یہ چیزیں رکنا شروع ہوئی ہیں تو دیکھیں رکتے ہی کیسی کیسی خبریں آ گئی۔ وہ بھی سنا ہوگا کہ ایک پنجاب کے اندر جو باپ نے 3 بچوں کو بکسے کے اندر بند کر کے مار دیا، اور بھی دیگر ایسے واقعات ہوئے، تو بہت ساری چیزیں اس سے پرابلم کریٹ ہوئی، کیونکہ مرد جب باہر نہیں نکلے گا اور سارا دن گھر میں رہے گا تو چک چک تو ہونی ہے میاں بیوی کے اندر۔ پھر بیماری نے اتنا زیادہ آپ کو چڑھا دیا، ہر وقت کرونا، لوگ چڑے بیٹھے ہوئے، پریشان بیٹھے ہوئے، ہر آدمی کو لگتا ہے کہ بس اب میں مر جاؤں گا، بس اب مجھے کرونا ہو گیا۔ کسی کی ذرا سے چھینک آ جائے، کھانسی آ جائے تو اگلا ایسے بھاگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہیں فائرنگ ہو گئی جو تو بھاگ گئے، بس بچائیں اپنے آپ کو۔ تو جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو پھر یہ چیزیں تو پھر ہوں گی۔ اور اگر بیماری کے حوالے سے دیکھیں، آج بھی آپ دیکھیں تو ہمارے صوبے کی حکومت سے لگ رہا تھا کہ بہت سخت ہے کوئی چیز، کرونا بڑی خطرناک چیز ہے، وفاق کی حکومت سے لگ رہا تھا کہ کرونا کوئی معمولی سی چیز آئے گی اور چلی جائے گی۔ تو اس جھمیلے کے اندر بھی عوام نے نقصان اٹھایا بھی ہے اور اٹھا بھی رہے ہیں، کتنی ڈیتھس ہو گئی، کتنے مسائل پیدا ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حکومتوں کی سطح سے یا ڈاکٹروں کی سطح سے بھی کوئی پراپر رپورٹ نہیں ملی کہ لوگ اس کو سمجھ پائیں، اس کا خوف محسوس کر پائیں۔ خوف اتنا محسوس کیا ایک وقت کہ رات اذانیں دینا شروع کر دی، لیکن وہ خوف کا اثر کہیں نہیں دکھا کہ کہیں احتیاط کی جا رہی ہو، کہیں ہاتھ زیادہ دھوئے جا رہے ہوں، کہیں نہایا زیادہ جا رہا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں 2 دن پہلے کسی دوست کے ساتھ اس کی زمینوں پہ گیا تو اس کا فارم ہاؤس بنا ہوا تھا، وہاں آپ یقین جانے اس سوئمنگ پول کے اندر کچھ نہیں ہوں گے تو 45-50 لوگ ہوں گے، کوئی فیملی آئی ہوئی تھی، 45-50 لوگ ہوں گے، سب سوئمنگ کر رہے تھے ایک ساتھ۔ اب آپ مجھے بتائیں، کراچی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کراچی شہر کی بات بتا رہا ہوں، اب اگر ایک کو کرونا ہوگا ان میں سے تو کیا باقی بچیں گے اس کے اندر؟ سب کو پھیلے گا۔ تو ہم لوگ خود سیریس نہیں ہیں، ہم خود نہیں سمجھ پا رہے ہے یا نہیں ہے، یا پتہ نہیں شاید باہر والوں سے لگے گا، ہم سے نہیں لگے گا۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں باہر پھیلنے کی وجوہات یہ ہے کہ ادھر گلے بہت زیادہ ملتے ہیں، ادھر اور چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اتنی آسانی سے نہیں یہ چیزیں ہوتی، بہت کم ہم لوگ ملتے ہیں، بہت سے ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ضروری تو نہیں کہ ہاتھ کے اندر ہر وقت آپ کی جرمز ہو یا اگلا جو ہے ناک کان کو آنکھ کو چھو لے تو وہ جو ہے نا پھیل جائے تیزی سے۔ تو میرا خیال ہے اس وجہ سے تو ہم بچ گئے، لیکن جو چیزیں ہم حرکتیں کر رہے ہیں اگر یہ ہے اور پھیلے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی پھیلا نہیں ہے، اس کے نقصانات آئے نہیں ہیں، یہ پھیلے گا اور بہت بری طریقے سے نقصانات کرے گا۔ اور پاکستان کے اندر اور خصوصاً اگر کراچی میں کہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے، سڑک پہ نکلیں تو گلی محلے میں جائیں تو ہر جگہ برا حال ہے۔ جو بڑے گھر تھے انہیں بھی کاٹ کاٹ کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے گھر کر کے بھی ٹرپل اور 4 منزلہ جو ہے نا عمارتیں بنا دی گئی ہیں۔ تو اس کنڈیشن کے اندر جس دن یہ بیماریاں پھیلی تو میرا خیال ہے کہ پھر اللہ خیر کرے، ڈاکٹر کیا، اسپتال کیا اور بیرون ممالک کیا، ہر کسی کے بس سے یہ بیماری پھر یہاں تو نکل جائے گی کم از کم پاکستان کے اندر، خصوصاً کراچی۔ سالم بنی صاحب واپس آؤں گی۔ ڈاکٹر رانا صاحب مجھے بات بتائیں، یہ جو لوگوں کے عمومی رویے ہیں، جو سوشل بیہیویئرز ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں سالم بنی صاحب، کوئی لوگ بہت زیادہ وہمی ہوئے ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کرونا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں ایزی ہے، کوئی بات نہیں آئے گا، زیادہ تر ہمارے یہاں الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ریکوری ریٹ ہے وہ بھی بہت بہتر ہے، اس کو شاید دیکھ کبھی کبھی حوصلہ ہوا۔ جب کیسز کم تیزی سے بڑھ رہے تھے تو ہم اذانیں دے رہے تھے، جب کیسز میں اضافہ ہو گیا تو ہم نے احتیاط چھوڑ دی۔ کہاں لیکنیس ہوئی ہے؟ مطلب پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، آپ جیسے ایکسپرٹ، دیگر ایکسپرٹ ٹیلی ویژن پہ آ بھی رہے ہیں، پبلک سروس میسیجز بھی چل رہے ہیں، کسی کو فون بھی ملاؤ تو ریکارڈنگ آ رہی ہے، تو پھر لوگوں نے ٹرسٹ کیوں نہیں کیا، اس طرح سے بیہیو کیوں نہیں کیا؟ جو ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ جب بھی آپ رسک کمیونیکیشن، جب بڑی پینڈیمک آ رہی ہو یا بڑی ایپیڈیمک ہو تو اس کے لیے ایک بڑا کریٹیکل کمپوننٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں رسک کمیونیکیشن۔
اور رسک کمیونیکیشن کا پہلا اصول یہ ہے اور اس میں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کے آفیشلز جب میڈیا پر آئیں یا لوگوں کے سامنے آئیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو سے ڈفر نہ کریں, وہ ایک ہی بات کریں. یہ نہ ہو کہ لوگ ایک افسر سے کوئی بات سنیں, دوسرے پبلک ہیلتھ افسر سے دوسری بات سنیں. انفارچونیٹلی جو پاکستان کے اندر جو ابھی برنی صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں ہر شخص نے اپنی مرضی کی بات کی ہے میڈیا کے اوپر آ کے, تو اب لوگ جو ہیں وہ پریٹی مچ کنفیوز ہو گئے. ہم یہ الزام لوگوں پہ نہیں دے سکتے کہ جی لوگ نہیں مان رہے لوگ, لیکن کیونکہ لوگوں کو ہر طرح کی آواز سننے کو ملی ہے میڈیا کے اوپر, تو یہ ابھی بھی ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور یہ بہت بڑی, جس طرح آپ جنگ کے اندر ہوتے ہیں, اور میں تو اسے کہہ رہا ہوں کافی عرصے سے, تھرڈ ورلڈ وار کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں, تو ہمارا ساری اپروچز, ہمارا سارے رسپانس اسی طرح ہونے چاہیے جیسے کسی دشمن ملک نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے. ابھی بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم سارے بیٹھ جائیں, نیشنلی ایک ہمارا اسٹریٹجی ہو. اس کے بعد لوکل آپ ماڈیفکیشن ضرور کریں. کراچی کو ڈفرینس چاہیے اپنے علاقے, اپنے کیس نمبرز کے حساب سے, تو اس کے مطابق وہ اسٹریٹجی بنائے, لیکن ایک رسک کمیونیکیشن اسٹریٹجی نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں اسٹک کرنا چاہیے. دیکھیے یہ ایک نیا وائرس ہے جو آج سے ہم 3 ماہ پہلے کہہ رہے تھے, اب ہمیں نیا علم ہوا ہے, ان میں سے کئی باتیں صحیح ثابت نہیں ہو رہی, تو ہم نے اپنے میسیجز کو ماڈیفائی بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر بہت ضروری ہے, اس وجہ سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے اب اندر نیشنل کنسنسس ہو اس کے اوپر, اس بیماری کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے, اور ایک میسیج کو پھر لوگ ایزیلی فالو کریں گے. اور دوسرا جو بھی ڈاکٹر صاحب نے, فہیم صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے, آپ ڈیٹا کے بغیر کیسے لڑ سکتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح آپ کی جنگ ہے کہ آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی اور اندھیرے کمرے میں ڈیٹا پہ دوبارہ آؤں گی. ڈاکٹر رانا صاحب میں ڈیٹا پہ دوبارہ آؤں گی. پاکستان کے اندر اہمیت سمجھنی چاہیے, اور جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم اس بیماری کیا کسی بھی بیماری کا مقابلہ پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر فہیم صاحب, اب مجھے ایک اور چیز بتائیں, جیسے ہم نے ایسمپٹومیٹک کی تو بات کی, آپ نے پی سمپٹومیٹک کی بات کی. اب جس طرح سے جو رجحان ہم دیکھ رہے ہیں, ہر دفعہ بات یہ ہوئی کہ آپ ماسک لگائیں, آپ ماسک سے سیف رہیں گے. کتنے % آپ ماسک سے سیف رہیں گے اگر آپ نے پہنا ہوا ہے, دوسرے نے نہیں پہنا ہوا؟ اس پہ بھی ذرا سا تھوڑا سا میں چاہ رہی ہوں کہ ایک اویئرنیس کے لیے, وہ آپ کا کتنے % آپ کو سیکیور کرے گا اگر آپ نے ایک ماسک پہنا ہوا ہے, اور پھر کتنے آپ ولنریبل ہوں گے اگر دوسرے نے نہیں پہنا ہوا, یا دونوں نے پہنا ہوا ہے تو کیا آپ 100% آپ سیف ہیں؟ اس حوالے سے ذرا سا بتائیں. جی دیکھیے, بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے, مجھے بڑا خوشی ہو رہی ہے آپ کے پورے پینل کی باتیں سن کے, کیونکہ ہم سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یونیفائڈ ہونا چاہیے اپنے میسیج میں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی لین میں رہیں. میں صرف انفیکشس ڈیزیزز کی بات کروں, میں جا کے معاشیات کے اوپر اپنا رائے نہ دینا شروع کر دوں. بے شک آپ مجھے اس کے لیے بلائیں بھی, تو میں اس لیے یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے فیکٹس اب کلیئر بھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے بالکل شفاف یہ سڑک سامنے نظر آ رہی ہے, مجھے بہت کم کنفیوژن. I'll tell you why. نمبر 1, ماسک کی بات 2 مہینے پہلے سے پروون تھی. ہم 2 مہینے کے بعد ہم نے پاکستان میں وہ بات شروع کی. اگر 90% لوگ ماسک پہن لیں تو اٹس پاسبل کہ آپ اس آؤٹ بریک کو روک لیں. صرف 90% لوگ اگر پورے ماسک پہن لیں, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میرا ماسک آپ کو محفوظ رکھے گا, آپ کا ماسک مجھے محفوظ رکھے گا. جب میں کھانسوں گا یا چھینکوں گا تو وہ وائرسز آپ تک نہیں جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, اس کے ٹریٹمنٹس کے بارے میں ہمیں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اب دنیا میں ہر طرف یہ بات کلیئر ہے کہ اینٹی بایوٹکس اور زنک اور وائٹامنز اور بہت ساری اور جو ہم جڑی بوٹیوں کی باتیں کرتے ہیں ان کا نقصان ہو سکتا ہے. ہمیں لوگوں کو اس طرف نہیں لے کے جانا, ہمیں یہ کلیئر میسج دینا ہے. نمبر 3, اس کی اموات کی شرح 0.5 سے 1% کے قریب ہے دنیا میں. ہو سکتا ہے ہم 0.5 ہوں, ہو سکتا ہے ہم 0.1 ہوں, لیکن ہم 0.01 نہیں ہو سکتے. تو کوئی بھی گورنمنٹ افیشل ہو یا نان میڈیکل لوگ جب آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری شرح اموات 30 گنا کم ہے, یہ خطرناک ہے. کیونکہ دیکھیے, یہ انفوڈیمک جب پھیلتا ہے, ہمیشہ پالیٹیشینس کی کوشش کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اچھی بات بتائی جائے. لوگ ان کو پسند کرتے ہیں لیکن ان کا اعتبار نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے پسند اور اعتبار میں ایک فرق ہے. نمبر 5, ویکسین کی بات ہے. ہمارا فوکس اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ویکسین آئے گی یا نہیں آئے گی, کیونکہ اس کے اوپر بہت کنسنسس ہے. انشاءاللہ اگلے سال تک 2, 4, 5 ویکسین آ جائیں گی. ہمیں اس وقت یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ٹیسٹ نہیں دے سکے, ہم لوگوں کو ماسک نہیں دے سکے, ہم ڈاکٹرز کو PPE نہیں دے سکے, ہم اپنے مریضوں کو وینٹیلیٹر نہیں دے سکے. ہم یہ ویکسین کیسے دے پائیں گے؟ ہماری کوشش اس وقت ہونی چاہیے ویکسین پروکیورمنٹ پہ, اس کی سپلائی چین پہ,
اگر یہ ویکسین ریفریجریشن کی ضرورت ہوئی تو کس طرح ہم لاکھوں کروڑوں ڈوزز کو ریفریجریٹر میں رکھ کے لاہور سے رحیم یار خان پہنچائیں گے. آئی ہوپ یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن میری گزارش یہ کہ ان چیزوں پہ اس وقت بہت کنسنسس ہے, کنفیوژن اتنی نہیں ہے میڈیکل کمیونٹی میں. اگر آپ ویتنام میں جائیں یا نیوزی لینڈ میں جائیں یا تائیوان میں جائیں یا ایون چائنا میں جائیں تو اتنی کنفیوژن نہیں ہے. لوگوں نے, سائنس نے اس کو فگر آؤٹ کر لیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنی لین میں رہیں, ایک بات کریں, ہر شخص اپنی ایکسپرٹیز کی بات کرے, اس کو کوئی نگیٹ نہ کرے. جیسے آج ہمارے پینل میں بات ہو رہی, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ڈاکٹر شاہدہ نے جو بات کی بالکل درست کی. برنی صاحب نے جو سوئمنگ پول کی ذکر کیا 100% کریکٹ کیا. جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں, کیونکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ انسانیت کو فائدہ ہو جائے. یہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ کل یہ پینڈیمک ختم ہو جائے, میں سکون سے گھر چلا جاؤں گا. آپ دیکھیں گے میرے ٹویٹر پہ بند ہو جائے گا سب کچھ. کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے یہ چاہیے کہ ہمارے لوگ, خدا تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, کیونکہ غریب لوگ بیچارے جو ہیں وہ سب سے زیادہ. ڈاکٹر فہیم, میں یہ تو دعا کر سکتی ہوں کہ یہ پینڈیمک جلد از جلد ختم ہو جائے, لیکن میں یہ دعا نہیں کر سکتی کہ آپ کا ٹویٹر ہینڈل بھی جلد از جلد بند ہو جائے, کیونکہ بڑی یہ نہیں تو کوئی اور انفارمیشن آپ شیئر کرتے رہیے گا, اس سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے. شاہدہ ملک صاحبہ, آپ نے جو بات کی, جو میں نے آگے سے لی گئی تھی, ٹائم ہمارے پاس کام تھا, نو ڈاؤٹ ڈومیسٹک وائلنس پلس ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کتنے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, کیونکہ آدمی کا زیادہ گھر میں رہنا بھی تو مسئلہ ہو جاتا ہے. مرد جاب لیس ہو رہے ہیں, ایک بہت بڑی جو ریزن ہے. جو کاروبار بہت اچھے کاروبار تھے, اور یہ وہ کاروبار سب سے زیادہ ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے جس میں لوگوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کاروبار ان کے بند ہو سکیں گے. آپ بڑے بڑے ریسٹورینٹس کو دیکھیں, آپ ٹریول ایجنسیز دیکھیں, میرج ہالز بند ہو گئے, اور پھر جو ہوٹلز بہت بڑے, پھر آپ کے جہاں ٹورزم بند ہو گیا تو ساری دنیا کا. مین جو لوگ جہاں سے کما رہے تھے, جس میں میرا خیال ہے انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا. جو مین پرابلم آئی ہے کہ ایک آپ کا سارا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ایک طرح سے سوچ کا ہی, کہ جن لوگوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ نقصان بھی آ سکتا ہے. جو نوکریاں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت سیف ہیں, وہ انسیف رہی ہیں. جو بہت سمجھی جاتی تھی کہ انسیف ہیں, وہ سیف ہمیں بہتر نظر آ رہی ہیں, کہ کچھ چھوٹے موٹے جو کام ہیں وہ چل رہے ہیں آن لائن. مطلب وہ کچھ چیزوں کی ضرورت, ماسک بنانے والے, مطلب ایک نئی اپرچونٹی, جیسے ٹانگا بند ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے چنگچی آ جاتا ہے, دیٹ از دیر. لیکن وہ جو ٹانگا بند ہوا ہے, جو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ روزگار ختم ہوگا. اب جب وہ مرد گھر پہ بیٹھ گئے ہیں اور ان کے پاس بہت ٹائم ہے, اٹس ہیل آف ٹائم, 3 months کا ٹائم میں میرا خیال ہے کہ اگر کوئی جاب لیس ہوتا ہے اور اسے کام بسائڈ دیٹ کہ اس کو تنخواہ نہیں مل رہی, وہ ایک الگ ایک ٹراما ایفیکٹ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہوں. کام نہ ہونا کا ایک اپنا ٹراما ایفیکٹ ہے, دیٹ یو تھنک دیٹ یو آر اے یوز لیس پرسن. آپ کی اپنی ایکسپرٹیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. عورتوں کو بھی یہی فیل ہو رہا ہے گھروں کے اندر وہ کیا کر رہی ہیں, وہ کھانے پکا کے, مطلب وہ بغیر ٹائمنگ کے لوگوں کو کھانے پکا کے دے رہی ہیں. یا عورتیں تو یوز لیس نہیں ہو رہی, ان پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اوور برڈن ہوئی ہیں. اوور برڈن بھی یوز لیس بھی ہے نا ایک طرح سے, مطلب یہ کہ جانا بھی کہیں نہیں ہے. بھی ہر وقت صبح سے پہلے آدھا دن بالکل ہے, لیکن میں یوز لیس اس طرح سے کہہ رہی ہوں نا کہ ان کے کسی اس میں رپورٹنگ بھی, کئی بچے نے کھانا کھا کے جلدی جانا بھی نہیں ہے نا, ناشتہ کر کے میاں نے جانا بھی نہیں ہے نا, کوئی اس کا پروڈکٹیوٹی اس کی بھی نظر نہیں آ رہی نا اسے, کہ وہ کیا کرے, وہ جم بھی نہیں جا رہا, مشین کی طرح, روبوٹ کی طرح لگے. وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی یہ بڑا ٹائم لگے گا. جیسے ڈاکٹر فہیم صاحب بھی بات کر رہے تھے, یہ بڑا دنیا ساری کو اس پینڈیمک کے بعد کے جو آفٹر ایفیکٹس آئیں گے, ابھی تو ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں, اس کے ایفیکٹس ڈائریکٹ ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں نا. اس میں ڈومیسٹک وائلنس بھی آ رہی ہے, جو لوگ یوز لیس فیل کر رہے ہیں, جو جاب لیس ہو گئے ہیں, وہ ان کی خواتین جو کام کر رہی تھیں ان کے کام جن کے بند ہوئے ہیں, وہ بھی ظاہری بات ہے, بچے اسکول نہیں, مطلب اٹس آل دا فیملی ہو از جاب لیس. ٹوٹلی بالکل صحیح کہہ اس رہی ہیں. چینج کو پھر ہم نے کبھی پریڈکٹ بھی نہیں کیا تھا, سوچا بھی نہیں, کبھی سوچا نہیں تھا. دنیا ساری پہ یہ جو افتاد آئی ہے, صرف پاکستان میں نہیں. میں ڈاکٹر فہیم کے ساتھ یہ تھوڑا سا یہ بھی کروں گی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. سنس دیٹس اے نیو کائنڈ آف اے تھنگ, یہ ایک بالکل ایک نئی پینڈیمک ہے جس سے ہم نے کبھی فیس کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے سالم بڑی صاحب, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انٹرنیٹ صرف آپ کے لگائے ہوئے بنڈل کی صورت میں استعمال ہو؟ اسی لیے پاکستان کا نمبر 1 نیٹ ورک زونگ 4G لایا آپ کے لیے منفرد بیلنس سیو سروس. تو ابھی بنا کسی چارجز کے *4004# ملائیں اور اپنا بیلنس سیو کرتے جائیں. ایک نئی سہولت, ایک نیا خواب, زونگ 4G.
प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतियात जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। क्या आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेट सिर्फ आपके लगाए हुए बंडल की सूरत में इस्तेमाल हो? इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क ज़ोंग 4G लाया आपके लिए मुनफरिद बैलेंस स्टेज सर्विस। तो अभी बिना किसी चार्जेस के *4004# मिलाएं और अपना बैलेंस सेव करते जाएं। एक नई सहूलत, एक नया ख्वाब, ज़ोंग 4G। ठीक है सारिम बड़ी साहब, ये जो बात हम हो रही है ना, देखिए एक तो हम जो मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, जो सोशल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, हकीकतन जो लोग जिस तरह से बेरोजगार हो रहे हैं या जिनका जो एक मंथली इनकम थी प्लस की जो बिजनेस कम्युनिटी भी हमारी ज़ाहिर है उसका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, तो उसके जो अपने एम्प्लॉयज थे वो उनको या तो फायर कर रहे हैं या उनकी डिडक्शन कर रहे हैं। तो ये जो पॉवर्टी जो लेवल है वो कितना इंक्रीज हो रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में, क्योंकि जब भी ज़ाहिर भूख है ना, भूख तो जो आपने वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है, फिर आप एक क्राइम भी समटाइम करने पे मजबूर हो जाते हैं, मतलब इस हद तक पे चले जाए तो फाके खुदकुशी या फिर आपका क्राइम रेट उससे बढ़ जाता है। डू यू एग्री विद दिस सारिम बड़ी साहब? देखिए, भूख अगर कहें ना, भूख इशू नहीं है पाकिस्तान का कोई शख्स भूख में नहीं रहता। पाकिस्तान का इशू है मसाइल, नाइंसाफी, बेरोजगारी, जिससे ये मसाइल पैदा होते हैं, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अभी कुछ 4-6 दिन पहले एक बच्ची को उसका मियाँ लेकर के निकला पंजाब से, और वहाँ 3 बच्चे उसके, और वो रास्ते में उसको कोई रोड़ी के करीब आकर के, उसको क्योंकि पता ही नहीं था बेचारी को कौन सा स्टेशन है क्या है, वहाँ उतरा बहाने से और हाथ में डिवोर्स डेट दे करके गया कि मैं आ रहा हूँ, इस पेपर रख लो, मैं आता हूँ अभी खाना लेकर के। नीचे उतरा है और वो फिर चढ़ा नहीं, ट्रेन चल पड़ी, उसको देखते रहे, वो वहाँ खड़ा रहा, नहीं चढ़ा वो उस पर, और बेयारो मददगार छोड़ दी। जब आगे चले किसी को पढ़वाया तो पता चला डिवोर्स डीड जो है उसको हाथ में 2019 की लिखी हुई दे करके चला गया। इसी तरीके से 2 दिन पहले एक और बच्ची आई है 2 बच्चों के साथ फैसलाबाद से, उसे मियाँ ने मार पीट के घर से निकाल दिया, वो उसको कोई ठिकाना नहीं था, वो चलती यहाँ चली आई। ये मसाइल जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इससे लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं, इससे लोग जो है ना अपने आप को या अपने बच्चों को मार देते हैं। कभी माँ मार देती है, कभी बाप मार देता है, वो समझता है कि बस का रोजी जो है ना, रोजी रिस्क हमारे हाथ में है, नहीं हो रहा तो अब हम इसको मार दें, तो इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ, क्योंकि बेरोजगारी से ये चीजें ज्यादा पैदा होती हैं, बेरोजगारी से बहुत बेहिसाब फैली है। फिर लोग जिस उम्मीद पे थे कि हालात अब अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, नौकरियां मिलेंगी और बहुत पता नहीं खुशहाली आएगी, वो लोगों की उम्मीदें टूट गई। फिर जो बची कुछ उम्मीद थी वो कोरोना ने जो है ना उसको भी चिकनाचूर करके रख दिया। तो अब तो यकीनन ये फसाद और ये फड्डे, ये तलाक़ें, ये मसाइल बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम टीवी पे बैठ के कहें बढ़ेंगे, वो अच्छी बात नहीं। मैं यही कहूंगा कि लोग थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल रखें। अल्लाह ने हर अंधेरे के बाद रोशनी रखी है, हमें ईमान और यकीन होना चाहिए इस बात पे कि ये अंधेरा जरूर है, बहुत सख्त अंधेरा है, लेकिन इसके बाद अगर रोशनी आएगी ना तो इससे मतलब बहुत सख्त रोशनी होगी वो भी, और हमें नाउम्मीदी की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप देखें 2-3 साल पहले एक बात हो रही थी कि जी पानी खत्म हो जाएगा, 2025 में पाकिस्तान के अंदर पानी खत्म हो जाएगा। उस बात को होते होते बात ही चल रही थी कि उसके बाद ऐसी बारिशें होना शुरू हुई हैं कि हम खुद हैरान हो गए कि ये अल्लाह के काम है। अल्लाह ने जब तक इंसान को जमीन पे रखना है बेहतर तरीके से रखेगा। हम किसी बीमारी या इन चीजों से एहतियात जरूर करें, लेकिन परेशान होकर के अपने आप को मारें, अपने बच्चों को मारें या ना उम्मीद हो के अंधेरा कर दें, ये अच्छी बात है। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। एक चीज और कि जो हम सोच भी रहे हैं ना, यानी हम कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ज़ाहिर बेरोजगारी है, क्राइम रेट बढ़ सकते हैं या ये चीजें, इस पे फिर क्या जरूरत है? मतलब अपने आप को अगर हम किसी चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं या अपने सामने होता देख रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज जो हम मैसेज हम अपने अवाम को दे सकें या फिर गवर्नमेंट से कोई चीज एक्सपेक्ट कर सकें कि उस चीज के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर्ड हो, कौन सी कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमें जो है वो निकालनी है अवाम के लिए, लोगों के लिए जो बेरोजगार हुए।
دیکھیں کرائم کو میں کبھی بھی بے روزگاری سے ضرورت سے کبھی بھی نہیں جوڑتا، کبھی بھی نہیں. جو حالات آج ہیں اس سے بدتر حالات اگر میں کراچی شہر کی بات کروں، ہم نے آپ نے سب نے دیکھے کراچی کے اندر، جب تو بہت اچھے حالات تھے تب کیوں اتنا کرائم ریٹ بڑا ہوا تھا یہاں پہ. بات یہ ہے کرمنل جو ہے وہ صرف کرمنل ہے. کیا ہم اور آپ اپنے پہ رکھ کے سوچیں اگر ہم بے روزگار ہو جائیں گے تو کیا ہم کسی کو جا کے لوٹ سکتے ہیں کیا؟ اور لوٹیں گے پھر کس کو؟ بے روزگاری یا جب بھوک پیدا ہوگی، جب مسائل پیدا ہوں گے تو سب کے لیے پیدا ہوں گے، پھر کس کے پاس کیا ہوگا جو آپ لینے چلے جائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ جو کرمنل لوگ ہیں یہ صرف کرمنل ہیں، ان کو ہم بے روزگاری کا نام دے کے، ان کی ڈگری کا نام دے کے کہ جی اس نے کیونکہ بی کام کیا تھا روزگار نہیں مل رہا تھا تو ڈکیت بن گیا. یہ کراچی شہر ہے، میرے پاس ایک بچہ رہتا ہے، کوئی 14-15 سال کا بچہ ہے، اس نے ایک ٹھیلے والے جوس والے کی بات کروں، کوئی اسٹینڈرڈ یا برانڈ کی بات نہیں کر رہا، ادھر اس نے نوکری کرنا شروع کی، 300 روپے اس نے روز کے دینا شروع کر دی جو مہینے کے 9,000 روپے بنتے ہیں. اور اس نے کہا جب یہ جوسر چلانا سیکھ لے گا یعنی جوس نکالنا اس میں تو اس کو 500 روپے پر ڈے دوں گا جو کہ 15,000 روپے بنتے ہیں. تو اگر 14-15 سال کا بچہ اتنا کما سکتا ہے تو کون کیا نہیں کما سکتا؟ یہ ہارڈر عام لوگ ہوتے ہیں، انہیں بہانے چاہیے ہوتے ہیں، جسٹیفیکیشن تو ہر کسی کے پاس ہے. چور کو پکڑیں وہ اپنی بات کر دے گا، ڈکیت کو پکڑیں وہ اپنی، قاتل کو پکڑیں وہ اپنی، پھر ایسا لگے گا ہاں بیچارے نے تو پھر صحیح کیا ہے. تو قانون قانون ہوتا ہے، نظام نظام ہوتا ہے، اس پہ چلنا چاہیے. چوریاں ڈکیتیاں یورپ امریکہ میں تو بہت زیادہ بے روزگاری ہوئی ہے، ادھر کیوں نہیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے جتنا حال کراچی کا یا پاکستان کا برا ہو جاتا ہے؟ ہم لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کرائم کو ہمیں کرائم کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس کو کبھی بھی بے روزگاری سے نہیں ملانا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فہیم یونس صاحب، ایک تو تھوڑا سا اگر آپ اس پہ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا. پلس جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو اپرچونٹیز کی بات ہوتی ہے نا کہ ہر رات کے بعد ایک سویرا ہے، تو اس پینڈیمک کے بعد ہمارے پاس وہ کون سی اپرچونٹیز ہوں گی جن کو اویل کیا جا سکے یا اویل کیا جانا چاہیے؟ جی آئی کمپلیٹلی اگری کہ اگر کوئی ٹریٹمنٹ نہ آئے اور ویکسین نہ آئے اس کے باوجود انسانیت اس پینڈیمک سے جیت جائے گی انشاءاللہ. تو یہ بات میں اس سے بالکل یقین رکھتا ہوں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو قرآن شریف فرماتا ہے. اب اپرچونیٹیز ہمارے پاس کیا ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کل ختم ہو جائے، لیکن سائنٹیفکلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بات ہفتوں مہینوں کی نہیں ہے، یہ بات سالوں کی ہے. اور مجھے پتا ہے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن ہمیں لوگوں کو سچ بتانا ہے. اگر آپ اس دن کی بات کریں جس دن WHO یہ اناؤنسمنٹ کرے گا کہ یہ پینڈیمک ختم ہو گئی ہے، میں وہ دن 1 سال 2 سال 5 سال دور دیکھتا ہوں، میں وہ دن ہفتوں مہینوں میں نہیں دیکھتا. وہ ایک لمبی بحث ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے یہ کانٹیکسٹ. اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ آپ دیکھیے جو وینٹیلیٹرز بن رہے ہیں پاکستان میں، جو انجینیوٹی آ رہی ہے، جو انوویشن آ رہی ہے، کیا ہم اس کو ہارنس کر سکتے ہیں؟ جو ہمارا یوتھ اس معاملے میں آگے آیا ہوگا، کیونکہ جہاں جہاں یہ کرائسس آیا وہاں اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں. جو آپ کی ٹیکنالوجی کا بوم آیا ہے، کیا اس میں اپرچونیٹیز؟ اور میرا خیال ہے سب سے بڑی اپرچونیٹی تو یہ ہے سیلف ریفرمیشن کی، کہ میں نے اس کرائسس سے خود کیا سیکھا. ہر کوئی میکرو بات کرتا ہے، ہر کوئی دنیا کو تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن کیا میں نے اپنے ہمسائے کا خیال زیادہ کیا ہے؟ جو شخص میرے گھر میں ملازم ہے، کیا اس کا بچہ تو نہیں کہیں کورونا سے مر گیا؟ کیا میں نے اپنے چھوٹے سے سفیر میں اپنے آپ کو امپروو کیا ہے؟ اور میرے خیال میں تو اگر یہ اپرچونیٹی یہ ماسک کی طرح ہے نادیہ، ہم بات کرتے ہیں اگر 90% لوگ ماسک پہن لیں تو یہ آؤٹ بریک ختم ہو جائے گا. اگر 90% لوگ ایک دوسرے کا دل سے ذاتی مفادات سے بلند ہو کے خیال کرنا سیکھ لیں تو ہماری کمیونٹی، ہماری سوسائٹی کتنی زبردست ہو جائے گی. اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں تو سب سے بڑی اپرچونیٹی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تفریق کرنا بند کر دیں. اس وائرس سے یہ سبق سیکھیں. یہ نہیں دیکھتا کہ آپ سندھی ہیں یا پٹھان ہیں، آپ کالے ہیں گورے ہیں، کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے. اس طرح اگر ہم انسانیت میں اپنے اپنے چھوٹے سے سفیر میں اپنے آپ کو امپروو کر لیں، اور کم از کم اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں تو شاید یہی کوشش کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بڑی اپرچونیٹیز کے لیے مجھے گورنمنٹ کو ڈیفر کرنا چاہیے، ان کا کام ہے بتائیں ہمیں کہ کیا اپرچونیٹی. ٹھیک ہے ڈاکٹر رانا، مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان کا جو کلچر ہے، جو پاکستان کے میں جو سوشل بیہیویئرز ہیں، جو مائنڈ سیٹس ہیں، بخوبی آپ واقف ہیں. ہم ایسا کیا کریں، آپ لوگ ایسا کیا کریں کہ 90% نہ صحیح کم از کم 50% آبادی ماسک پہننا ضروری سمجھ لے، اس لیے کہ اپنے آپ کو نہیں دوسرے کو بچانا ہے؟ ایسا کیا کیا جائے؟ جی ہاں، اور یہ بڑا ضروری ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ماسک جب آپ پہنتے ہیں تو آپ کی بچت اس میں نہیں ہے، دوسرے کی بچت ہے.
تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ میں کسی اگر شاپ پہ گیا ہوں یا کسی پبلک جگہ پر گیا ہوں اور میں اسپاٹ کرتا ہوں کہ یہ لوگوں نے نہیں ماسک پہنے ہوئے تو یا تو میں اندر نہیں جاؤں گا اگر میں فیل کمفرٹیبل نہیں کر رہا. لیکن اگر میں اندر ہوں اور کوئی بغیر ماسک کے اندر آ گیا ہے تو میں اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا شاپ کیپر کو بھی اور ان کو بھی, اور ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے تو ہماری ایٹ لیسٹ ہمارا خیال کریں, یہ آپ ماسک ہمارے لیے پہنتے ہیں. میرے خیال سے اگر ہم سارے بولنا شروع کرتے ہیں, یہ آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہم سب کو یہ کرنا چاہیے, جو کم از کم ماسک پہنتے ہیں وہ ہر ایک کو ٹوکے, چلتے ہوئے بھی ٹوکے, راہ چلتے ہوئے بھی ٹوکے, مالز میں بھی ٹوکے, جہاں بھی جائے ضرورت میں, بینکس میں, کدھر بھی کہیں ان کو کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا. اور اس میں آپ کی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیے میں اپنی جان کو رسک پہ ڈالوں گا اگر میں تھوڑی سی شرم کروں گا. تو میں نے تو جب بھی میں بازار جاتا ہوں یا کوئی مجھے کام کے لیے جانا پڑتا ہے, کسی آفس میں جانا پڑتا ہے, یا ایون باہر ٹھیلے والے سے میں کچھ لے رہا ہوں, اگر اس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی ماسک پہنو, نہیں تو میں کہیں اور سے چیز لوں گا. یہ جو اس طرح کے پریشرز ہیں ہم ایز اے کمیونٹی, ایز اے نیشن ایک دوسرے پہ ڈال سکتے ہیں, اور میرا خیال سے ہے کہ اس کو پھر لوگ فالو کریں گے. لیکن اس کے ساتھ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ رسک کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی, وہ بھی بڑی ضروری ہے. وہ گورنمنٹ کا کام ہے, ایک بڑے لیول کا کام ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ کو اپنا فل فوکس کرنا چاہیے. اور جس طرح ڈاکٹر فہیم صاحب نے کہا, یہ 6 مہینے, سال یا اس سے لمبے ہمیں نہیں پتا کہ کب تک یہ چلے گی, تو ہمیں اس میں لانگ رن میں جانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ٹیسٹ اپنے بڑھانے ہیں, ہمیں اپنی کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنی ہے جو نہیں ہو رہی. اور کیونکہ اگر ہم نے اپنی اکانومیز کھولنی بھی ہے, ہم نے لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے, وسائل بھی دینے ہیں, اور ہمارے کیسز کم بھی ہو گئے, تو بھی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہماری کمیونٹی یا معاشرہ نہیں چل سکتا. امریکہ میں اکثر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کی آپ مثال دیکھ لیجئے, نیو یارک میں آؤٹ بریک نیچے ہوئی تو اس وقت فلوریڈا, جو کیلیفورنیا اور ٹیکسس میں کس طرح وہ اسپائک گئے ہیں کیسز کے اندر. دوسرے ملکوں, ایران ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے, پہلی اسپائک اس نے نیچے لے کر آیا, دوسری اسپائک پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لانگ گیم ہے, یہ ٹیسٹ میچ ہے, یہ 2020 نہیں ہے, اور ہم نے اس کی پوری طریقے کے ساتھ, پورے پراپر سائنٹیفک طریقے کے ساتھ ہم نے اپنی قوم کو اس بیماری سے بچانا ہے. میں بھی ڈاکٹر سے ایگری کرتا ہوں. شاہدہ ملک صاحب, ایک اور چیز, ایک تو یہ کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا, آپ بھی اس کو انڈوز کریں کہ ہم نے اگلے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ پلیز یہ نہ کریں. اچھا, ایک اور چیز ہے, ایک تو یہ نا کہ ارے کچھ نہیں ہوتا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, کچھ نہیں ہوتا, کوئی کرونا. ایک تو یہ ہمارا ایک یہ وہ بھی ہے. دوسرا ایک اور بھی ہے, ناک نکلی ہوئی ہوتی ہے جب ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں, نوز پہ آپ نے کور نہیں کیا ہوا, مطلب وہ تو پھر آپ کو فائدہ کیا ہے کہ آپ نے, پھر کو کہتے سانس نہیں آتی. تو میں نے کسی کو کہا بھائی تھوڑی آئے, بجائے اس کے کہ آئے نا. ٹھیک بات ہے, لیکن میں وہی ابھی جو آپ سے بات کر رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ کو بھی اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اٹس ناٹ فار یو, آئی مین جو میں ماسک پہن رہی ہوں یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ اگلے کے لیے ہے, میں اس کی کیئر کر رہی ہوں. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم نے میڈیا کے اوپر بھی کوئی ایسے بہت اچھے اویئرنیس کے ایڈز کوئی بہت اچھے نہیں بنائے ابھی تک. اٹس بین مور دین 4 months, ابھی تک یہ نہیں چلا کہ یہ انفیکٹ میری سیفٹی نہیں ہے, یہ دوسرے کا خیال ہے. دس از ٹو ٹیک کیئر آف. مجھے تو لگتا ہے تو حقوق العباد میں تو ہمیں یہ بالکل پارٹ آف, آئی مین یہ اگر آپ اس کو اس طرح سے ایک کمپین چلے کہ یہ آپ کی قومی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں, یہاں ہم نیشنلی متحد ہو کے ایک قوم بن سکیں. بالکل ایک قومی نعرہ لگنا چاہیے اور ایک قومی سلوگن بننا بالکل چاہیے. اچھا ڈاکٹر فہیم, ایک چیز لاسٹ میں آپ سے کوشچن کروں گی, یہ جو بریل کے حوالے سے بڑی میتھس ہے نا, شروع میں ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہینڈ اوور نہیں کی جا رہی ہے, اس کو پلاسٹک میں ریپ کیا جا رہا ہے. کچھ آیا کہ جی وہ پھر اجتماعی قبروں میں جو ہے وہ کر دیتے ہیں, ہینڈ اوور لوائقین کے نہیں کر رہے, پھر کہا کہ جی کر دیں گے. غسل کے حوالے سے ہوا. مجھے بتائیں کہ کیا اگر کوئی ظاہر ڈیڈ ہے, اس کی ڈیڈ باڈی ہے, کیا اس سے بھی نہ وہ سنیز کر رہا ہے نہ وہ کاف کر رہا ہے, شیخین یا جو بھی ظاہر ہے, تو کیا اس سے بھی کرونا اسپریڈ ہوتا ہے؟ جی نہیں ہوتا. I'll give you a short answer, کیونکہ یہ بہت لمبی 20 صفحے کا اس کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں, ان ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے, جہاں پہ اچیویبل از بیٹر دین ڈیزائربل, میرا خیال ہے جب ایک ڈیڈ باڈی کو آپ نے نہلا کے کفنا دیا ہے تو اس کے بعد صرف اپنے ہاتھ دھوئیے, زیادہ فزیکل کانٹیکٹ مت کیجیے, لیکن ایروسلائز نہیں ہوتا, اس کے بعد وہ سانس کے تھرو وہ وائرس نہیں آئے گا. پھر نارملی ان کا بریل ہو سکتا ہے, فیملی کو ہینڈ اوور کریں عام قبرستان میں, جیسے جس طرح سے تدفین ہوتی ہے اسی طرح سے کی جائے.
جی اب اگین بینگ اے پیورسٹ شاید اس میں رسک ہے، لیکن میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ باقی رسک کیا ہے ہماری جو اوور آل سوسائٹی کو اگر آپ دیکھیں کہ جس میں بازار کھلے ہیں، جس میں ماسک نہیں پہنے جا رہے ہیں، جس میں ٹیسٹنگ نہیں ہے، اس پرسپیکٹو میں جب میں دیکھتا ہوں تو میرا خیال ہے یہ وہ جنگ نہیں ہے جو ہمیں لڑنی ہے، کیونکہ اس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلتا ہے، اس کے آفٹر افیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر تو ہم ایک پرفیکٹ سوسائٹی رن کر رہے ہوتے تو میں کچھ اور جواب دیتا، لیکن اس وقت جو امپرفیکشنز ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ ایک، اور کیونکہ میں روز مریض دیکھتا ہوں، میں اس چیز سے گزرتا ہوں، میرا خیال ہے لواحقین کہ ان کو یہ تکلیف نہیں دینی چاہیے، اٹس ناٹ ورتھ اٹ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا۔ میں شاہدہ صاحب آخر میں وہ بات کر رہی تھی جو میں بچوں کی سائیکالوجی کو لے کر رہی تھی۔ میں لٹرلی کل میرا خیال ہے ان 4 اور 5 منتھس میں فرسٹ ٹائم میں اپنی بیٹی کو لے کر شاپنگ مال گئی ہوں، کیونکہ وہ بڑی ڈیسپریٹ تھی۔ میں نے پراپر اس کو ماسک یہ وہ سینیٹائزر اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ شی واز ایکسائٹیڈ۔ اور اس کے ساتھ وہ ایموشنل تھی، وہ اتنی ایموشنل تھی کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھی تھی کہ ہم اسی مال میں ہیں نا، میں ہر شاپ پہ جا سکتی ہوں، میں ہر چیز پرچیز کر سکتی ہوں۔ مطلب اس کی جو وہ میں صرف ایکسائٹمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن وہ جو ایموشنز تھے نا اس کو دیکھ کے میں بڑی بینگ اے مدر بھی اور ویسے بھی مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ ہمارے بچے کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اب چلے گئے۔ مطلب وہ شی واز اباؤٹ ٹو کرائی کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اب سب کچھ شاپنگ کر سکتی ہوں۔ ہم نے ایک طبقے کو ہم نے نہیں جو ٹچ کیا ہے، اس کی بات نہیں کی ہے۔ اسپیشل بچوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل ٹائم آ رہا ہے، کیونکہ وہ نہ بیٹھ سکتے، ہائپر ایکٹیویٹی والے، وہ ہمیں سب سے زیادہ کاز ان کے لیے آ رہی ہیں۔ آپ کا ایک نارمل بچہ تو آن لائن ایجوکیشن بھی لے رہا ہے، یہ نارمل ماں سے جو ہینڈل نہیں ہوتے تھے، جو گھر میں ہینڈل نہیں ہوتے تھے بچے، اب وہ اگر گھروں میں ہیں، ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، فیملی کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اس بچے کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ ویری ٹرو، لیکن بٹ اسٹل بینگ اے مسلم یہ ہمارا بلیف ہے کہ ہر رات کے بعد ہیلپ ہو سکتی ہے، ہم نے اپنے ہیلپ کرنی ہے، اٹس پارٹ آف عبادت بینگ اے مسلم، یہ ہمارا فرم بلیو ہے۔ اپنے یہ ٹائم وہ ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال رکھیں، جب سب یہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ بھی اتنے ہی محفوظ ہوں گے جتنا آپ دوسرے کو محفوظ کر رہے ہوں گے۔ اسی نوٹ کے ساتھ تمام پینلسٹ کو بہت بہت تھینکس کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا۔ ڈاکٹر فہیم یونس، ڈاکٹر رانا جواد صاحب، سارم بڑی صاحب، شاہدہ ملک صاحبہ، نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔